जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी न्यूज़ है हमारे खित्ते से, और वो ये है, और इसका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल जिसे वो कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट से भी है। और वो ये है कि एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्जे बड़े ले लिए हैं। उन्होंने उनके पास आई थिंक वो 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के कर्जे थे, और अब 2 लाख जो है वो करोड़ के हो गए हैं। इस तरह किस्म के जो कर्जों की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल मैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं, और वो कहते हैं वो ताइवान से भी बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें हैं। अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है, और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक वो जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर कोई 28% के करीब है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, for Indian business, for Indian economy, Indian politics, for the favorable environment for which they are working, and एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें, जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सॉरी, इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को। और तकरीबन तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान्ड है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये ज़ाहिर बात है, वो जिसे कहते हैं ना, इट वोंट स्टॉप हियर। द फॉक्सकॉन, टाटा, सेलकॉम, एप्पल, ये यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। और बहुत सारी जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी सप्लायर है, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज भी सप्लायर है, फॉक्सलिंक, सनवोडो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सप्लायर हैं टू इसको क्या नाम है एप्पल को, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो है, 1 मिलियन 10 लाख है। ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें
کہ یہ جو ایپل کی جو پروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، پچھلے سال میرا خیال ہے کوئی 1 لاکھ کروڑ جو ہے اس کو انہوں نے کراس کیا. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک طرف وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرف دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، پھر جو دوسرے اس طرح کی کمپنیز ہیں، سپلائر ہیں، ان کو مزید موقع مل رہا ہے کہ بھائی چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں کام ہے، کاروبار ہے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں. سو یہ چیزیں تو اب آپ کے سامنے ہیں. سو جیسے میں نے کہا کہ 1.5 لاکھ جابس پہلے کریٹ ہیں، کوئی 3 لاکھ کے قریب وہ مزید کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو 5 لاکھ اگر وہ جابس کریٹ کر دیتے ہیں تو ایپل دیکھیں، ایپل نے ابھی سٹور بنایا ہے انڈیا کے اندر میرا خیال ہے پچھلے سال. تو اس کے امیجن کریں، صرف امیجن کریں کہ انڈیا اتنا زیادہ ریونیو دے رہا ہے ان کو، لیکن سٹور ابھی بنایا انہوں نے. انڈیا اتنا زیادہ ان کو ریونیو دے رہا ہے لیکن انہوں نے سٹور انڈیا کے اندر ابھی بنایا. یہ جو جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں، ہمیں تو گیس نہیں مل رہی بھائی، ہم تو گیس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے تو چھوٹے موٹے کاروبار نہیں چل رہے یہاں پہ. چینی آئے تھے، چینیوں کو مار مار کے بھگا دیا ہم نے، اور کچھ ہم نے مارا، کچھ جو ہمارا یہاں پہ جو ملیٹنٹس کا ایکو سسٹم ہے اس خطے کے اندر انہوں نے بھگایا. کچھ خطے کے ممالک نے گیم ڈالی، انہوں نے کہا بھائی یہ دس از دا بیسٹ موقع کہ پاکستان کو ذرا ناکو چنے چبائیں، ان کو ذرا ان کو سیٹ کریں. یہ بھی بڑے ایڈونچرز کرتے رہے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر. ناؤ اٹس دیئر ٹائم ٹو پے بیک. سو جب دنیا کو سمجھ لگی سو وی آر گیٹنگ واٹ ہمارے بارے میں کہا ہے نا کہ جو ہم نے بیج بوئے تھے وہی کاٹ رہے ہیں. یہ ایک وہ چلتا ہے جیسے ہلری کلنٹن کو کہا تھا if you will grow vipers at your backyard they can bite you. اب کویسچن یہ ہے کہ ہلری کلنٹن سے بندہ پوچھے کہ یہ وائپرز آپ نے اور ہم نے مل کے بوئے تھے، لیکن اب جب آپ کے بھی فوجی مارے گئے، آپ نے بھی 18 سال جنگ لڑی افغانستان کے اندر، لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ ویسٹرن ممالک جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ آ کے تجربے کر کے چلے جاتے ہیں. ہماری قومیں جو ہیں وہ بیوقوف بن جاتی ہیں. ہمیں پہلے کہا گیا طالبان بن جاؤ، یہ طالبان بن جاؤ، قوم ملیٹنٹ بن جاؤ، ملیٹنٹ بن کے کہا گیا جہادی بن جاؤ، جہادی بن جائیں. جو تھے وہ بنا کے چلے گئے، بعد میں کہا ہو آپ یہ کیا کر رہے ہو، بند کرو یہ جہادی فیکٹریاں، یہ ایسے بند کرو، وہ کرو، بند کرو. پھر چلو جی بند کرنے شروع کر دیں، جو کہ صحیح ہوا، بالکل یہ نہیں کہ غلط ہوا، بالکل صحیح ہوا. اور پاکستان نے بالکل دنیا کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی، بہت اچھا کیا، دنیا کے امن کے لیے ہم نے کام کیا ہوا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری اپنی پالیسیز اتنی غلط ہیں، ہماری اپنی پالیسیز اتنی غلط ہیں، ہم نے کسی کو کیا کہنا. میرا ایک بڑا سیریس قسم کی میری تھیری ہے، 2002 آنورڈ 9/11 کے بعد ہم دہشت گردی کو ڈیل کرنے میں مصروف ہو گئے دنیا کے ساتھ مل کے، اور وہی موقع تھا جب بھارت ترقی کرتا رہا. 2005 میں امریکنز کو پتہ چل گیا اب ان کے ساتھ سیول نیوکلیر ڈیل کرنی ہے. اب دیکھیں نا، امریکنز جو ہیں ہر بزنس وہ یہاں انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ایوری بزنس دے وانٹ ٹو ڈو ود انڈیا. ایپل تو ایک چیز ہے یار، ایپل تو ایک بزنس ہے نا، ٹھیک ہے. اب نریندر مودی جب جاتے ہیں امریکہ کے اندر تو وہ امریکی صدر کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ان کے سی ای اوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اب ہم کہاں پہ، ہمیں تو کوئی سی ای او ملتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو بھائی کوئی سی ای او ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. ان کو ہمیں تھوڑا سا اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو موو آن اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ڈو اس کانٹیکس کے اندر. اور یہ اگر چیزیں اسی طرح رہیں گی، یہ چیزیں اگر اسی طرح رہیں گی اور یہ نظام اسی طرح رہے گا، میں نہیں سمجھتا ہم کوئی ترقی کر سکتے ہیں. ہم بہت مشکل میں رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ انڈیا کی گروتھ آلریڈی 8% پہ جا رہی ہے. ہمیں تو وہ پروڈکٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بڑی مشکل قسم کے وہ جسے کہتے ہیں نا سیٹ اپ سے گزر رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، کوئی ہو، سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کی گروتھ ریٹ کوئی نہیں ہے، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ہماری تو پی آئی اے جو ہے وہ بک رہی ہے، ہر چیز بک رہی ہے. سو بہرحال اس میں جسے وہ کہتے ہیں نا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم اس لیے وہ ترقی نہیں کر سکتے بیکاز ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں. ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں. ہم
ہمیں کبھی IMF ہمارے کان کھینچتا ہے، کبھی دنیا ہمارے کان کھینچتی ہے، کبھی کوئی ہمیں کہتا ہے بھائی آپ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. انڈیا کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا بھائی. وہ تو کہتے ہیں بھائی آئیں کاروبار کریں، بزنس کریں. انڈیا کسی کو لیکچر نہیں دینے دیتا، سیدھی سی بات. اب وہ کسی کو لیکچر نہیں دینے دیتے، وہ کہتے ہیں وہ لیکچر کے زمانے گزر گئے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا کہ اب نریندر مودی اس وقت الیکشن کمپین میں ہے. جب یہ پتہ چلے گا کہ ایپل کی جو نئی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ 19 سال سے لے کے 24 سال کی خواتین کے لیے گھر بنائیں گے، فیکٹری ورکرز کے لیے. کیوں گھر بنائیں گے؟ انڈیا کا ایک ماحول ہے. انڈیا کے اندر آبویسلی خواتین مطلب جتنا بھی انڈیا تھوڑا لبرل ہو رہا ہے یا سوسائٹی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں وہاں پہ جو کلچرل اینڈ سوسائٹی ہے وہ ایک کنزرویٹو ہے. جیسے پاکستان میں تو بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، انڈیا کے اندر بھی کلچرل خواتین کے لیے جو ماحول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. سو وہ سمجھتے ہوں گے فار دا سیفٹی آف دا وومن ہمیں گھر چاہیے، تو خواتین کے لیے تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ دین کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ رینٹڈ اکوموڈیشن میں رہتی ہیں، بیکاز وہ اپنے گھروں سے، اپنے جہاں ان کا ہوم ٹاؤن ہوتا ہے وہاں سے دور انہیں جاب کے لیے جانا پڑتا ہے اور ان کو گھر ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رہنا کہیں اور پڑتا ہے، گھر کہیں اور ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو ان کے لیے، خواتین کے لیے وہ جو گھر بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کو بہت لوکنگ ایٹ دی سوسائٹیل جو نارمز، کلچرز، ویلیوز کو دیکھتے ہوئے یہ جو لانگ ڈسٹینس رینٹڈ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اکوموڈیشنز ہوتی ہیں، ورک پلیس سے دور ہوتی ہیں، پھر خواتین کا مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین لوگ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، اس طرح کی چیزیں ہیں. سو اٹس بیٹر ٹو کیپ دیم ان دوز پلیسز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیز آر دیر. اینڈ یہ اب ایک طرف نریندر مودی صاحب کو بڑا ٹکا کے فائدہ ہو رہا ہے جی، اس سے بہت ٹکا کے فائدہ ہو رہا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان دا مڈل آف دی الیکشن کمپین، کہیں باہر سے نہیں چیزیں چل رہی. آج الیکشن کمپین ہو رہی ہے بھائی. اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر. بالکل آپ سمجھیں کہ بالکل وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نوکریاں لے کے آ رہے ہیں. سو جب وہ نوکریاں لے کے آ رہے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی رولنگ پارٹی کو ہی ہوتا ہے، اور کسی کو نہیں ٹیکنیکلی اس کا فائدہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آئی وش کہ پاکستان اس سارے پروسیس کا فائدہ اٹھاتا. جب آپ کو پتہ ہے امریکہ افغانستان سے نکلا تو میں نے اس وقت عمران خان نے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پاکستان میں ابھارے، اور میں اس میں ایک چیز کا کنٹینیوسلی سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ یہ کر رہا تھا کہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو ریز اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس اور اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹس. اس کی وجہ کیا تھی؟ میری ایک آبزرویشن کہہ لیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میری انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ہے ان کو امریکہ اور ویسٹرن ممالک کے ساتھ مزید مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا مل کے افغانستان کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی، اچھی ہوئی بری ہوئی، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن پاکستان پیڈ دا کاسٹ. جب پاکستان نے کاسٹ پے کی ہے تو دین یہ ہمیں اب چاہیے تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کا ایڈوانٹیج لیتے. ایک ہے خیرات آنا، ایک ہے ڈالر آنا. جی ٹھیک ہے جی، آپ نے یہاں پہ ملٹری آپریشن کیے ہیں، آپ کو ملٹری ہارڈ ویئر چاہیے، آپ کی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے، فلاں چیز چاہیے، ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، آپ لڑیں. ایک ہے یہ چیز. اٹ ول نیور لاسٹ فار لانگ. وٹ ول لاسٹ فار لانگ از کہ آپ کتنا لانگ ٹرم سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں، ہمیں پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارے جو رولرز ہوتے ہیں وہ اپنے ٹینیور سے زیادہ نہیں سوچتے، اور جو نیا رولر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں. اور وہ کچھ اگر وہ کوئی ایسی چیز چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو نیا جو آتا ہے وہ بے شک ملٹری میں ہو، سول میں ہو، سول بیوروکریسی میں ہو، جدھر بھی ہو، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم نے اس کو آگے لے کے نہیں چلنا، ہم نے اپنا سارا کچھ نیا شروع کرنا ہے. پچھلوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ہمیں جو چیز چاہیے تھی، ہمیں امریکہ اور ویسٹرن ممالک کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کے لیے اپرچونٹیز تلاش کرنی تھی. ہمیں وہ کچھ نہ دیتے. آپ کو پتہ ہے ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے
کہ ایوری نیشن اسٹیٹ جو ہے دے وائی فار اور دے لک فار دیئر نیشنل انٹرسٹ، لیکن ہمیں زیادہ قریب ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جس ملک کے اندر 65% یوتھ ہو، دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمارے 60 تو ہماری جو 65% یوتھ ہے نا وہ 18 سے لے کے 35 سال تک ہے، بٹ از دیٹ یوتھ اسکلڈ؟ نہیں۔ تو ہمیں امریکہ سے فائدہ اٹھانا تھا، ہمیں انہیں کہنا تھا کہ بھائی تم تائیوان سے چیزیں اٹھا رہے ہو، فیکٹریاں اٹھا رہے ہو، چین سے اٹھا رہے ہو، وہ پاکستان لے کے آؤ، ہم تمہارے لوگوں کو یہاں پہ سپیس دیتے ہیں، ان کو فری سپیس دو یار۔ یار انڈیا میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ گجرات میں آ کے بزنس لگاؤ، آؤ حیدرآباد میں لگاؤ، تلنگانہ میں لگاؤ، بنگلورو میں لگاؤ، ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، ہم زمینیں دیتے ہیں، کمپٹیشن اکثر میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، یو پی میں لگاؤ، ٹھیک ہے، ہم وہ ان کو کہتے رہتے ہیں نا کہ جی ہم اکثر یہ چیز کرتے ہیں کہ بھائی آؤ یہاں پہ پیسے لگاؤ، وہ ادھر فری زمینیں دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جس کو آپ نے سمجھیں آپ نے 2000 ایکڑ فری زمین دے دی، بھائی اسٹیٹ کی زمین ویلی پڑی ہوئی تھی، اس کو کوئی منہ لگاتا نہیں تھا، آپ ایک فیکٹری کو لے، ایک کاروباری کمپنی کو لے، وہ وہاں پہ آ کے 1,00,000 نوکریاں کریٹ کر دے، 50,000 نوکری کریٹ کر دے، آپ امیجن کریں اس خطے میں کیا بزنس انوائرمنٹ بنے گا۔ اس 2000 ایکڑ کو 1000 ایکڑ کو اپنے سر پہ مارنا جب وہ بیٹھی ہوئی کچھ بھی نہیں دے رہی آپ کو۔ سو حکومتیں انڈیا کے اندر اتنا لانگ ٹرم سوچتی ہیں، اور وہ ایک ریس پڑ گئی ہے وہاں پہ۔ اب ہر ملک جو ہے، ہر سٹیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ کمپیٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہاں بی جے پی، کانگریس اور کانگریس نان بی جے پی سٹیٹس بھی موجود ہیں، تو وہ ایک ڈیسٹینیشن چاہتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آتے ہی امریکہ سے لڑائی شروع کر دی، افغانستان میں جاتے ہی یورپ سے لڑائی شروع کر دی، ادھر یوکرائن پہ حملہ ہو گیا، ہم اس جنگ میں غیر ضروری ملوث ہو گئے، جو ڈائریکشن ہمیں لینی چاہیے تھی اپنے ملک کے لیے وہ ہم لے نہ سکے، اور پھر ہم نے فوج کو بھی لتاڑ دیا۔ عمران خان صاحب تھے، اس نے فوج کو گالیاں دینا شروع کر دی، میری حکومت فوج نے گرائی، حالانکہ ان کی حکومت فوج نے کہاں پہ گرائی؟ فوج تو کہہ رہی ہے بھائی آپ اپنے نمبر پورے کرو پارلیمنٹ میں، وہ کہتا ہے میں اپنے نمبر نہیں پورے کروں گا، فوجی مجھے نمبر پورے کر کے دیں گے تو میں حکومت کروں گا۔ او بھائی فوجی آپ کو نمبر پورے کہاں کر کے دیں گے؟ جو انہوں نے پہلے کیا 2018 میں آپ کی حکومت بنا کے غلط کیا، اگر وہ بعد میں بھی آپ کی سپورٹ کرتے رہے تو غلط کرتے رہے، وہ ابھی بھی اگر آپ کو سپورٹ کریں گے کسی کو تو غلط کریں گے۔ میں تو کم از کم سپورٹ کرنے والا نہیں ہوں کہ آپ ایک ان الیکٹڈ فورس جو ہو وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر میڈلنگ کرے، وٹ ایور دا سچویشن از، بٹ دس از ناٹ ان دا مینڈیٹ آف اینی فورس اور اینی انسٹیٹیوشن۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کہا میں تو امریکہ سے جنگ کروں گا، اور میں اپنی فوج سے بھی کروں گا، اور میں یورپ سے بھی کروں گا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جب امریکہ اور باقی لوگ چین سے اپنی سپلائی چین اٹھا رہے ہیں تو وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے۔ اسے بولتے ہیں فرینڈ شورنگ۔ ہمارے جو یہ جادوگر قسم کے سیاستدان ہیں اور جادوگر قسم کے بیوروکریٹ ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے فرینڈ شورنگ۔ ہم نے چین تک ہم امریکہ کے جیسے تیسے بھی ہیں تو دوست نا امریکہ کے، ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہوا ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہوئی ہے، تو ہم نے انہوں نے کوئی بندوقاں، گولیاں، پستول تے بختر بند گڑیاں لینی ہیں یا نائٹ ویژن گوگل لینے ہیں؟ وہ بھائی یہ نہیں لینے ان سے، جہاں پہ ضرورت تھی وہ لے لی، ہمیں ان سے لینا تھا یہ کچھ، ہمیں لینا تھا کہ ہم ایپل والوں کو کہیں یار ساڑھے کو کچھ چھوٹی جی شے لے لو پاکستان سے، ہمیں مینوفیکچرنگ پاکستان میں لے کے آنی تھی۔ پھر ہم ظاہری بات ہے اوپر سے ہم نے سی پیک کی وجہ سے ہر چیز کنٹروورشل کر لی، وہ ہمیں ایک لہذا ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ ویسٹ نے ہمارے اوپر پہلے وہ جو اسٹارٹڈ لوکنگ ایس فرام دا جانڈسڈ آئی، انہوں نے کہا اچھا یہ تو، اور پھر ہم نے کیا کیا، آئی ہیو اسپوکن ٹو مینی پیپل ان دا ویسٹ، اور وہ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا یار پرابلم یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ یہ کرتی ہے کہ وہ زیادہ تر جو ریڈ کارپٹ ویلکم ہے وہ چائنیز بزنس مین کو دیتی ہے، وہ یورپینز اور امریکنز کو، کینیڈینز کو نہیں دیتے۔ اب دیکھیں جو کینیڈا اور انڈیا کے معاملات خراب ہوئے تو پاکستان could have been a preferred destination۔ چائنا کے ساتھ اگر امریکہ کا مسئلہ ہوا تو امریکہ کے ساتھ ہماری اتنی لینڈ سلیک ہوتی، ہم انہیں کہتے بھائی آ جاؤ، لیکن میں اس میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو چائنا فیکٹر ہے it would have never brought the western companies، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ کرتے، کچھ نہ کچھ تو انہیں ماحول دیتے۔ پاکستان کے اندر جیسے تیسے بھی ہے ویسٹرن ممالک کی ایکسیپٹنس ہے، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بھی آج کل ان کو مارنے اور ٹارگٹ کرنے میں پرہیز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا افغانستان میں. دنیا ناراض ہوتی ہے, دنیا ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. سو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پائے آج تک, اور وہ چیز یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں کاروبار کو لے کے آنا چاہیے تھا. ہمیں یہاں پہ کاروبار کو لے کے آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی, ہمیں یہاں پہ کاروبار کو لے کے آنا چاہیے تھا, ہمیں یہاں فیکٹریاں لے کے آنی چاہیے تھیں, ہمیں یہاں پہ ایسے تمام لوگوں کو لے کے آنا چاہیے تھا جو یہاں پہ روزگار بناتے انڈیا کی طرح. ٹھیک ہے, لیکن ہم امریکہ کو بھی ناراض کر دیا, چین کے سی پیک کی وجہ سے آلریڈی ویسٹرن ممالک ناراض تھے, تو اسی پھر وہ دوبارہ ادھر ہی ماری, تو جسے کہتے ہیں نا بس ہی ہو گئی, اب ہم کدھر جائیں, کیا کریں اور کیا نہ کریں. سو ویری ویری مچ انفارچونیٹ, ہماری انتہائی بدقسمتی رہی ہے ان چیزوں کے اندر. لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی آگے. بٹ دس موو ان انڈیا فار پرائم منسٹر مودی is very significant for his re-election as a prime minister.